बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको छछूंदर और छिपकली के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसको आप जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अनगिनत चीज़ों को पैदा फरमाया है और अल्लाह तबारक व ताला की पैदा की हुई सारी चीज़ें किसी न किसी हिकमत के तहत वजूद में आई है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला खूब जानता है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को बेकार पैदा नहीं फरमाया। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने छछूंदर को कब और क्यों पैदा फरमाया और किस तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने इसके ज़रिए से कौम सबा को हलाक किया। और अल्लाह तबारक व ताला ने हर चीज़ को आंखें दी है, बीनाई अता फरमाई है, लेकिन छछूंदर को अंधा क्यों पैदा फरमाया। और अगर कोई शख्स छछूंदर को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी, उसका मतलब क्या निकलेगा। मेरे दोस्तों, छछूंदर एक अंधा बहरा छोटा सा जानवर है जो अपने सामने की चीज़ों को सिर्फ सूंघने से पहचान लेता है। इसके बावजूद कि छछूंदर अंधा होता है मगर फिर भी अपने बिल से बाहर आता है और मुंह खोलकर बिल के बाहर बैठ जाता है। मक्खियाँ इसके मुंह के सामने बैठ जाती है तो ये इनको पकड़कर निगल लेता है और ये मक्खियों पर उस वक्त हमला करता है जबकि काफ़ी तादाद में मक्खियाँ इसके मुंह के सामने जमा हो जाती है। कुछ हजरात ने कहा है कि छछूंदर असल में अंधा चूहा है जिसको सिर्फ सूंघने के ज़रिए से चीज़ों का पता चल जाता है। अरस्तु अपनी किताब किताबुल नऊस में लिखता है कि छछूंदर के अलावा तमाम हैवानात की दो आंखें होती हैं और छछूंदर को अंधा इसलिए पैदा किया गया कि ये ज़मीन के अंदर रहने वाला जानवर है और अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन को इसके लिए ऐसा बना दिया है जैसा कि मछली के लिए पानी और इसकी ग़िज़ा को ज़मीन के अंदर ही इंतज़ाम कर दिया है। आँखों के बदले अल्लाह तबारक व ताला ने इसे सुनने और सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा दी है और ये दूर ही से एक मामूली सी आवाज़ को भी सुन लेती है और तुरंत कूद कर ज़मीन के अंदर घुस जाती है। और इसको पकड़ने का तरीका ये है कि इसके बिल के बाहर कुछ जुए रख दी जाए तो ये इनको पाकर इनको खाने के लिए बाहर निकल आएगी, चुनांचे फिर इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। और ये भी कहा गया है कि छछूंदर की सुनने की ताकत दूसरे जानवरों के मुकाबले उनके देखने की ताकत के बराबर होती है, यानी दूसरे जानवर जितनी दूर तक देख सकते हैं छछूंदर इतनी दूर की आवाज़ सुन सकती है। छछूंदर को अच्छी खुशबुओं से नफरत और बदबूदार चीज़ों से मोहब्बत होती है, चुनांचे वो खुशबूदार चीज़ों से भागती है और गंधना प्याज वगैरह की खुशबू पर खिंची चली आती है। कई बार इन्हीं दो चीज़ों की मदद से यानी गंधना और प्याज की मदद से इसको पकड़ा जा सकता है। और अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि छछूंदर उसके घर से भाग जाए तो अपने घर को खुशबूदार रखे और घर में खुशबूदार चीज़ें रखी जाए, क्योंकि छछूंदर खुशबूदार चीज़ों से भागती है और बदबूदार चीज़ों को पसंद करती है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरह कौम सबा को इसके ज़रिए हलाक किया। कौम सबा ऐसी कौम थी कि जिसके दाएं और बाएं दो बाग मौजूद थे और अल्लाह तबारक व ताला ने इनसे फरमाया था कि अपने रब के दिए हुए रिज़्क को खाओ और इसका शुक्र अदा करो। और कौम सबा के इस शहर पर अल्लाह तबारक व ताला की इस कदर इनायत थी कि इस इलाके में मच्छर, पिस्सू, सांप और बिच्छू वगैरह जैसे नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों का नामो निशान तक ना था और ये बहुत ही पाको साफ शहर था। और इस इलाके के लिए अल्लाह तबारक व ताला की ख़ास इनायत इससे ज़ाहिर थी कि अगर कोई दूसरा शख्स किसी इलाके का इस शहर में आता और इसके कपड़े वगैरह में अगर जुए वगैरह होती तो इस इलाके में आते ही सब के सब मर जाती। कौम सबा के बागात में फलों की कसरत का ये आलम था कि अगर कोई शख्स बाग में खाली टोकरा लेकर जाता तो वापसी पर उसका टोकरा बहुत से किस्म के फलों से भरा हुआ होता और ये फल हाथ से तोड़े हुए ना होते बल्कि पक पक कर गिरने वाले दरख्तों के नीचे पड़े हुए होते। अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम की तरफ 13 अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा और इन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इस कौम को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू होने की दावत दी और अल्लाह तबारक व ताला की अता की हुई नेमतों का याद दिलाया और इसके अजाब से डराया, मगर इस कौम ने एक ना मानी
اور کہنے لگے کہ ہم کو تو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کوئی نعمت دی ہے، معاذ اللہ۔ میرے دوستو، قوم سبا کے شہر میں ایک باندھ یعنی کہ ڈیم تھا، جس کو ملکہ بلقیس نے تب بنوایا تھا جب ان کی عہدۂ حکومت تھی، اور اس باندھ کے قریب ہی ایک بڑا تالاب تھا۔ اس تالاب سے پانی کو نکالنے کے لیے اتنے ہی نالے رکھے گئے تھے جتنی ان کے یہاں نہریں تھیں، اور ان پر نالوں کے ذریعے ان نہروں میں پانی تقسیم ہوتا تھا، اور ان نہروں کی تعداد 12 تھی۔ ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد اہل سبا کافی لمبے وقت تک صراط مستقیم پر چلتے رہے، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی پر کمر باندھ لی اور کفر کو اپنے لیے اختیار کیا۔ بس اسی جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک اندھے چھچندر کو مسلط کر دیا، جس نے ان کے باندھ کو نیچے سے کھود ڈالا اور سوراخ کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے باغات اور آبادیاں ویران ہو گئی۔ اہل سبا کو اپنی جانکاری اور کچھ الگ ذریعے سے اس چیز کا علم تھا کہ ان کے اس باندھ کو ایک چوہا برباد کر دے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے اس باندھ کو بنایا تھا تو ہر 2 پتھروں کے بیچ کوئی سوراخ ایسا نہیں چھوڑا تھا جہاں پر ایک بلی کو نہ باندھا گیا۔ لیکن جب انہوں نے سرکشی شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرخ چوہا نمودار کیا، اور اس نے ان بلیوں میں سے ایک بلی پر جست لگائی۔ چنانچہ بلی چوہے کو پکڑنے کے لیے اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گئی۔ چنانچہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندھا چھچندر پیدا کیا کہ جو اس سوراخ میں جا گھسا اور باندھ کو کھود کر اس میں جا بجا سوراخ کر دیا۔ لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو اس کو اس چھچندر کے ذریعے بنائے ہوئے سوراخوں اور دراروں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باندھ ٹوٹ گیا اور پانی بہہ کر پوری بستی میں پھیل گیا، اور قوم سبا کا تمام مال و اسباب، باغات، کھیتی وغیرہ سب کے سب غرق ہو گئے، حتیٰ کہ مکانات بھی زمین کے نیچے دفن ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس باندھ کو ملکہ بلقیس نے بنوایا تھا، اور اس کو بنوانے کی وجہ یہ تھی کہ اہل سبا آپس میں اپنی اپنی وادیوں کے لیے پانی پر لڑا کرتے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سب وادیوں کے پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان بڑے بڑے پتھروں کو تاروں سے پیوست کر کے ایک دیوار بنا دی، جس کو باندھ کہا جاتا ہے۔ اس باندھ کے 3 درجے تھے، اور ان میں سے پانی کے نکلنے کے لیے 12 راستے بنائے گئے تھے، کیونکہ ان کی 12 نہریں تھیں۔ چنانچہ جب پانی کی ضرورت پڑتی تو ان 12 راستوں کو کھول دیا جاتا، لیکن جب انہوں نے اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت اختیار کی اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندھے چھچندر کی مدد سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے دوستو، جب سیلاب سے سبا کے شہر غرق ہو گئے تو بچے کچے لوگ ادھر ادھر بھاگ چکے تھے۔ چنانچہ قبیلہ گان ملک شام میں چلا گیا، اور قبیلہ اجد عمان کی طرف چلا گیا، اور خجا، تہامہ اور خجیمہ نے عراق کی راہ لی، لیکن قبیلہ اوس اور خجرج نے یثرب میں اقامت اختیار کی۔ ان قبیلوں میں پہلا شخص جس نے یثرب یعنی کہ مدینہ میں قدم رکھا وہ عمر بن عابر تھا، اور یہی اوس و خجرج کا جد اعلیٰ مانا جاتا ہے۔ میرے دوستو، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ایک اندھے چھچندر کے ذریعے قوم سبا کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اور ہمیں اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں چھپکلی کے بارے میں۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو عام طور پر ہمارے گھروں کی چھتوں یا دیواروں پر پایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں چھپکلیاں 5000 طرح کی پائی جاتی ہے۔ ان کی زیادہ تر پرجاتیاں جنگلوں میں پائی جاتی ہے۔ کچھ دکھنے میں بہت بڑی ہوتی ہے، جبکہ کچھ دکھنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ چھپکلی کا دل 1 منٹ میں 1000 بار دھڑکتا ہے۔ کئی طرح کی چھپکلیاں رنگ بدلنے میں بھی ماہر ہوتی ہے۔ یہ انٹارکٹیکا کے علاوہ لگ بھگ سبھی دیشوں میں پائی جاتی ہے۔ چھپکلیاں زیادہ تر زہریلی نہیں ہوتی ہے۔
ان کی کیول 2 ہی نسلیں ایسی ہے جو زہریلی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جو ہمارے گھروں میں چھپکلیاں پائی جاتی ہے وہ زہریلی نہیں ہوتی ہے۔ چھپکلیاں ہمارے گھروں میں ہونے کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ کئی بار ہمارے گھروں میں لگی لائٹوں، بلبوں یا پھر مکان کی دیواروں پر کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں چھپکلیاں انہیں کھا جاتی ہے، جو کہ ہمارے گھر کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے۔ دوستو، آپ یہ جان کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ اگر کوئی چھپکلی پر حملہ کر دیتا ہے تو چھپکلی فوراً ہی اپنی پونچھ کو اپنے شریر سے الگ کر دیتی ہے، تاکہ وہ اپنے دشمن کا دھیان اپنے آپ سے بھٹکا سکے اور وہ وہاں سے بھاگ سکے۔ بعد میں اس کی وہ پونچھ اس کے شریر میں پھر سے نکل آتی ہے۔ چھپکلی کا نام سنتے ہی اکثر لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں، اور عورتوں کو تو اس کے نام سے ہی ڈر لگنے لگتا ہے۔ کئی بار اچانک جب عورتوں کے سامنے چھپکلی آ جاتی ہے تو ان کی تو چیخیں ہی نکل جاتی ہے، اور دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کچن یا باتھ روم میں کوئی چھپکلی گھس آئی ہے۔ لیکن دوستو، چھپکلی چاہے موٹی ہو یا بڑی، زہریلی ہو یا نہ ہو، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک ہے چھپکلی کو مارنے کے بارے میں۔ کیا چھپکلی کو مارنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ کیا چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے؟ اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے؟ عام طور پر مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ چھپکلی کو مارنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ مارا جائے تو ان کے گھر سے ضرور انہیں نکال دینا چاہیے، کیونکہ چھپکلی کا گھر میں ہونا بہت منحوس مانا جاتا ہے۔ اب آپ کو چھپکلی کے حوالے سے ایک ایسا تاریخی واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں چھپکلی سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے۔ چھپکلی نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے ناپسند فرمایا ہے؟ دوستو، اتہاس کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینی شروع کی تو اس بات سے ناراض ہو کر اس وقت کا جو بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، نمرود نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت یہ واقعہ ایک بہت برا اور خوفناک واقعہ تھا، مگر اللہ کے خلیل نے اس پر بھی صبر کیا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرندوں، پرندوں، جنوں، انسان، ان سب کے درمیان میں ہوا تھا۔ اس وقت چینٹی اور چھپکلی کے درمیان بھی اس واقعے کو لے کر ذکر ہوا تھا۔ اس وقت چینٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کا ساتھ دیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو یہ دیکھ کر چھوٹے موٹے پرندے بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اپنی چونچ میں پانی کے قطرے بھر کر اس آگ پر ڈال رہے تھے، یعنی کہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور اللہ کے خلیل کو زیادہ نقصان نہ پہنچنے پائے۔ دوستو، اس موقع پر کیول چھپکلی ہی ایک ایسا جانور تھا جس نے شیطان کی پیروی کی، جس کی وجہ سے اس نے پھونک مار مار کر اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے اسی کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے سخت ناراض ہوا اور اسے ناپسند قرار دیا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے مطابق ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب حضرت بی بی عائشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے ماں عائشہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت یہ چھپکلی ہی ایک واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو، ایک اور جگہ پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھپکلی کو فاسق قرار دیا ہے اور چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ آپ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر اللہ کی کچھ ایسی مخلوق بھی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہے۔ انہوں نے شیطان سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ انہی میں سے ایک چھپکلی ہے اور اس کے خاندان سے جڑی کچھ مخلوق ہے، تبھی ان کو مارنا گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ ان کو مارنا ثواب کا کام ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ چھپکلی کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور اس کا موذی ہونا، یعنی کہ تکلیف دینے والی ہر مخلوق کو اسلام میں ہلاک کرنے کا حکم ہے تاکہ انسان کو اس کے نقصان سے بچایا جا سکے۔ آپ نے کتنے ہی ایسے واقعات دیکھے اور سنے بھی ہوں گے جس میں چھپکلی کسی کھانے یا پینے کی چیزوں میں گر جاتی ہے اور پھر اس کے زہریلے پن سے کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے
کھانے پینے کی جو ساری چیزیں ہوتی ہے، جو سارے برتن ہوتے ہیں، اسے اچھی طرح سے ڈھانپ دیا کرو۔ اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے تاکہ کوئی چھپکلی یا چھپکلی جیسی کوئی اور زہریلی چیز اس پر نہ گرنے پائے اور انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اور کیول چھپکلی ہی نہیں بلکہ ہر تکلیف دینے والی چیز کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر تکلیف پہنچانے والی چیز کو تکلیف پہنچانے سے پہلے مار دو، یعنی کہ جتنے بھی موذی جانور ہے، نقصان پہنچانے والے جانور ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی ان کو مار دو، چاہے پھر وہ چھپکلی ہو، گرگٹ ہو، بچھو ہو، سانپ ہو یا کوئی بھی جانور ایسا ہو جس کا یہ اندیشہ ہو جائے کہ یہ نقصان پہنچانے والا ہے، تو اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے مار دو۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں روایت ہے کہ جو شخص چھپکلی کو اگر پہلی چوٹ میں مار دیتا ہے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص چھپکلی کو دوسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کے لیے 50 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی تیسری چوٹ میں چھپکلی کو مارتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ تو دوستو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے کا اسلامک حکم بھی ہے اور اس پر نیکیاں بھی لکھی جاتی ہے۔ اسی لیے چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر فوراً مار دینا چاہیے۔ اس کی حکمت میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کسی چھپکلی کو ایک چوٹ میں مار دیتا ہے تو اس چھپکلی کو کم تکلیف ہوگی، 2 بار میں مارتا ہے تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، اور اگر تیسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کو تکلیف اور زیادہ ہوگی، یعنی کہ پھر وہ تڑپ تڑپ کر مرے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تکلیف دینے والے جانوروں کو بھی مارنا ہے، لیکن انہیں بھی ایسے مارو کہ ان کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اسی وجہ سے اسے چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ چھپکلی کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔